हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आए हैं ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये एक अगला चैप्टर है मोहम्मद इकबाल और एक 10th क्लास की बुक है, यूपी बोर्ड की। ठीक है ना, जिसको पढ़ते हैं इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है 1877, यानी मोहम्मद इकबाल जो है 1877 में पैदा हुए, इस दुनिया में आए। 1938 में हमेशा के लिए दुनिया छोड़ कर चले गए। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये चीज़ें हैं समझने वाली। ठीक है, और ये देखिए 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से फ़ारसी, अरबी और दीगर मशरक़ी उलूम, यानी मशरक़ के जो थे, ईस्टर्न है ना, हमारे साइड एशियन की तालीम हासिल की। सियालकोट ही में एक अंग्रेज़ी स्कूल से इम्तियाज़ के साथ, यानी डिस्टिंक्शन के साथ एंट्रेंस का इम्तहान पास किया। स्कॉच मिशन स्कूल से FA किया, उस वक्त कुछ होता होगा FA, फाइन आर्ट्स, ये जो भी है। लाहौर में आला तालीम हासिल की और BA और MA के इम्तहानात में भी नुमायाँ कामयाबी हासिल की। ठीक है, शायरी की तरफ बचपन से माइल थे। ठीक है ना, यानी शेर व शायरी का शुरू से ही शौक़ था इन्हें। डी गाइज, इब्तदाई तालीम के ज़माने ही में शेर कहते थे। उस वक्त हिंदुस्तान में दाग़ की शायरी का डंका बज रहा था। इकबाल ने ख़त व किताबत के ज़रिए उनसे इस्लाह ली, यानी दाग़ दहलवी से। ठीक है, चंद ही दिनों में उन्होंने फ़ारिगुल इस्लाह कर दिया, यानी इस्लाह पूरी दे दी उन्हें। दाग़ की इस्लाह ने इकबाल के कलाम में रवानी और ज़बान में सफाई पैदा की। लाहौर ही में आला तालीम के दौरान प्रोफेसर आर्नल्ड से इल्म फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। ठीक है, जब प्रोफेसर आर्नल्ड इंग्लैंड चले गए तो उन्हीं के इसरार, यानी उन्हीं की ज़िद पर इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया, यानी उस वक्त यूरोप गए। ठीक है, वहाँ फ़लसफ़े में महारत हासिल की और फ़ारसी अदब का मुताला भी जारी रखा। उसके बाद जर्मनी चले गए, जहाँ म्यूनिख यूनिवर्सिटी से ईरानी फ़लसफ़ा पर डॉक्टरेट की, यानी ईरानियन फ़िलॉसफ़ी पर PhD की। ठीक है ना, जो गाइस डिग्री हासिल की। उसके बाद लंदन वापस आकर बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। कितना पढ़ते थे यार पहले के लोग। ठीक है ना, 1908 में हिंदुस्तान वापस आए। हिंदुस्तान वापस आने के बाद वो सर रिश्ते तालीमात से वाबस्ता हो गए, यानी पढ़ने पढ़ाने में लग गए। उसके बाद बैरिस्ट्री शुरू कर दी। इकबाल की आलमगीर मकबूलियत और इल्म मशागिल यानी कि इल्म की मसरूफियात। ठीक है, इकबाल की आलमगीर यानी दुनिया भर में, मकबूलियत यानी मशहूर, पब्लिसिटी, और इल्मी मशागिल यानी कि मसरूफियत, बिज़नेस से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब अता किया, यानी दिया। उसके अलावा भी उन्हें मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात से नवाजा गया। मुख्तलिफ़ यानी बहुत, भिन्न, डिफरेंट। एज़ाज़ात यानी अवार्ड्स या इनामात। ठीक है, उम्र के आखिरी अय्याम में इकबाल की सेहत ख़राब रहने लगी थी। ठीक है गाइज़, और आवाज़ बंद हो गई थी, जिसके बाइस हाई कोर्ट जाना बंद कर दिया था, यानी वो वकील थे ना। बिलाखिर 21 अप्रैल, वकील थे या जज थे क्या था, लेकिन उन्होंने यहाँ लिखा है ना, आखिरी उम्र के टाइम पे हाई कोर्ट जाना बंद कर दिया था। बिलाखिर 21 अप्रैल 1938 को
علامہ اقبال نے ایک طویل علالت کے بعد انتقال کیا، یعنی کافی دن بیمار رہے۔ طویل مطلب طویل علالت یعنی لمبی بیماری کے بعد، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کی تصنیفات انگریزی نثر، خطوط، فارسی نظموں، غزلوں اور اردو شاعری پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے۔ انگریزی نثر یعنی کہ جو نظم نہ ہو وہ نثر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو شعر و شاعری سے ہٹ کے جو بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خطوط یعنی لیٹرز، فارسی نظموں جانتے ہیں، نظموں یعنی پوئٹری، پرشین پوئٹریز، غزلوں یہ تو جانتے ہیں، خیر مشتمل ہیں یعنی بیسڈ ہیں، اس پہ مبنی ہیں۔ اردو میں ان کی شاعری کا سرمایہ بانگ درا، تو یہ بہت ہی خوبصورت اور مشہور کتابوں کے نام ہے دوستوں، جس میں ان کی پوئٹری ہے۔ بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم پر مشتمل ہے، ٹھیک۔ اور مغانِ حجاز ان کے اردو اور فارسی کلام کا مشترک مجموعہ ہے۔ اور مغانِ مجاز یعنی اس میں کیا ہے، اردو اور پرشین دونوں لینگویج مکسڈ ہے اس پوئٹری میں۔ اقبال نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی، لیکن جلد ہی نظم کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کی شاعری کا بیشتر حصہ نظموں ہی پر مشتمل ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں کہی ہیں۔ بچوں کی نظموں میں قومی ترانہ اور بچے کی دعا خصوصیت سے مقبول ہوئیں۔ ان کی شاعری کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شروع سے ان کی شاعری کے مطالعے یعنی اسٹڈی، مطالعے مطلب اسٹڈی، ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ شروع سے آخر تک ان کی شاعری برابر ترقی کرتی رہی اور اس میں وسعت یعنی وائڈنیس اور گہرائی پیدا ہوتی گئی، ٹھیک ہے۔ اقبال نے اردو شاعری میں مختلف جہات سے اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ورڈ ہے دوستوں، اس کا مطلب ہے دوستوں جہات یعنی جہت ورڈ سے بنا ہے یہ، اور جہت کا مطلب ہوتا ہے سمت، طرف، جانب یا رخ یا وجہ یا ذریعے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ قید یا شرط جو قضیے میں پائی جاتی ہے، جیسے ضرور، البتہ، ہمیشہ، ممکن ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوستوں سائڈ یا ڈائریکشن بولتے ہیں انگلش میں، فیس بھی بولتے ہیں، موٹیو بھی بولتے ہیں، ریزن بھی بولتے ہیں، مینر بھی بولتے ہیں، ڈائمینشن بھی بولتے ہیں، فارم بھی بولتے ہیں انگریزی میں اس جہت کا مطلب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے زبان کو جس فنکارانہ انداز سے برتا، اس سے اردو شاعری میں نئے خیالات کے اظہار کی مختلف راہیں کھلیں۔ نئی تشبیہات، استعارات اور تراکیب نے جگہ پائی اور اس طرح اردو زبان میں نئے تخلیقی یعنی کریٹو امکانات پیدا ہوئے۔ منظر نگاری اور گائز دیکھتے ہیں منظر نگاری کی بات کیا ہے۔ یہ ہمارا لوگوا ہے، لوگوا سمجھتے ہیں، لوگوا، لوگوں کو لوگوا کہتے ہیں ہم لوگوا، ٹھیک ہے نا۔ سو دوستوں سمجھنے والی باتیں یہ سب سمجھیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ کیا ہے دوستوں، اور محکات، اب یہ جو بھی ہے بیانات، احکات، ٹھیک ہے، تو یہ ہے محاکات، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے، یہ میم ہے، یہاں پہ میم، اور ریختہ پہ یہ بک مل جاتی ہے آپ کو۔ میں اقبال اپنے قلم سے وہی کام لیتے ہیں جو ایک مصور یعنی جو پکچر بناتا ہے، آرٹسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے موقل سے بنتا ہے۔ کہیں اب یہ بنتا ہے یا کچھ اور ہے، تو دوستوں لیتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، وہی چیز ہے، یہاں کا مٹ گیا ہے یہ لام اور بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں ثقیل الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کام کے ترنم اور جوش بیان کے باعث طبیعت پر گراں نہیں گزرتے۔
فارسی اور عربی کے الفاظ کا بے تکلف استعمال ان کی شاعری کا خاص وصف ہے، یعنی خاص کیا ہے؟ وصف بولتے ہیں، خوبی، لیکن وہ اس سے کلام میں زور پیدا کرنے کا کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اقبال نے اپنی شاعری کو اپنے خاص پیام یعنی پیغام اور تعلیمات کا ذریعہ بنایا تھا۔ تعلیمات یعنی ایجوکیشن۔ ان کی تمام تر فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے، جس کو انہوں نے فلسفہ خودی کے نام سے پیش کیا۔ اقبال کو قومی و مذہبی مسائل سے خاص دلچسپی رہی ہے۔ مادیت اور مغربیت that very well guys سے اجتناب کے خیالات بھی ان کے یہاں کار فرما ہیں۔ اقبال بلند حتمی، خودداری، سربلندی اور دل و نظری کی وسعت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان اوصاف یعنی ان خوبیوں کو انسانیت کی بقا کے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ اب کچھ ورڈ آئیں جو میں اس کا میننگ بتاتا ہوں دوستوں۔ تو دوستوں کچھ ورڈز تھے جس کے معنی ہمیں بتانے تھے۔ پیام کا مطلب تو بتا ہی دیا میں نے، پیغام، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے کار فرما یعنی کام بتانے والا، کام بتانے والا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کار فرما۔ یا اس کا مطلب دوسرا ہے کہ جس کا اثر ہو، فلسفہ کار فرما یعنی جس کا اثر ہو رہا ہے یا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد کو بھی بولتے ہیں ویسے، جس سے کچھ سیکھنے کو ملے۔ بہرحال خودی، یہ جو فلسفہ یعنی فلسفی، خودی کیا ہے؟ یا تو انانیت بولتے ہیں یعنی خودی اپنے بارے میں سوچنا، یا پھر دوسرا ورڈ جو ہے پوئٹری میں اسپیشلی لیا جاتا ہے، خودی یہاں پہ بھی لیا جاتا ہے کہ جس کا دوسرا ورڈ ہے انا مطلق یعنی خدا کی خودی، ٹھیک ہے۔ خود بخود بھی اس کا مطلب ہوتا ہے یا اپنے طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حق کی انانیت یعنی خدا کی انانیت، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد گائس دیکھیے یہ جو ہے اگلا مادیت کو انگریزی میں بولتے ہیں میٹیریلزم، اور یہ میٹیریلزم آپ کو گوگل پہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی مادے سے متعلق ہے، میٹر سے متعلق ہے، جسمانیت سے متعلق ہے نا۔ اور مغربیت یعنی یورپینزم یعنی مغرب والی باتیں، یورپ یعنی کہ ویسٹرن کلچر، سمتھنگ لائک اجتناب یعنی کہ روکنا، ہے نا، ریفرین کرنا، ٹھیک ہے، دور رہنا، بچنا، اجتناب بولتے ہیں۔ بلند حتمی کا مطلب ہے ہائی مائنڈڈنیس یعنی عالی حوصلہ، ٹھیک ہے، ساہسی، بہت بڑا ساہسی۔ خودی یعنی کہ خود بخود جو چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، انا والی باتیں ہوتی ہیں، میں والی بات جو ہوتی ہے، اس کا بھی مطلب میں آتا ہے خودداری۔ خودداری وہی ہے کسی سے کچھ مانگنا تو صرف خدا سے مانگنا۔ بہرحال سربلندی بھی وہی ہے دوستوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ عالی مرتبہ، معزز، ایمیننٹ انگلش میں بولتے ہیں، اونچے سر والا، ہے نا، عزت دار۔ اور دل و نظر کی وسعت بولتے ہیں کشادگی، فراخی، ٹھیک ہے، افراد۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ انگلش کیوں بتاتے ہو؟ اب انگلش میں ہے ایکسپینس یعنی کسی کا پھیلاؤ ہونا، وائڈننگ ہونا، ٹھیک ہے۔ وسعت ہندی میں وستار اس کا مطلب ہوا۔ اور ایک ورڈ ہے بقا، انسانیت کی بقا یعنی انسانیت کی حفاظت، سلامتی۔ اور وقا کا دوسرا میننگ وجود بھی ہے، ٹھیک ہے، کے لیے لازمی ہے، یا لازمی یعنی ضروری۔ دوستوں دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہے۔ تو آج کی کہانی that very well guys اتنی، بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، میسج پڑھ لیجیے۔ چلیے ملتے ہیں، خدا حافظ۔